चलो इंसान मर ही जाए। नाज़रीन, अवामी राय आपने जानी। हमारे साथ मौजूद हैं फार्मा ब्यूरो पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आयशा टैमी हक। उनसे पूछते हैं कि मल्टी नेशनल कंपनीज जो हैं उनका कीमतों में इजाफे में क्या किरदार है, और पाकिस्तान से मल्टी नेशनल कंपनीज जो है वो आने के बजाय यहाँ से जा क्यों रही हैं, और पाकिस्तान में मैकेनिज्म जो है उसका बुनियादी तौर पर कीमतों में इजाफे का है क्या। आयशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आयशा, क्या मैकेनिज्म है, क्या तरीक़ेकार है? कीमतों में इजाफा होता है, हर साल हो रहा है इजाफा, लोग उसके ऊपर परेशान है, एक आवाज उठती है, क्या मामला है आखिर? फवाद साहब, ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आप ये सोचें कि हमारी जो कंपनीज है, पाकिस्तान में 650 फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, और इन 650 फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से कोई 24 कंपनीज मल्टीनेशनल्स है, 22 मल्टीनेशनल्स हमारे मेंबर्स है। और ये जो कंपनीज हैं ये दवाइयाँ बनाती हैं जो आम इस्तेमाल की होती है, जो एसेंशियल होती है, और जो दुनिया में सबसे सस्ती होती है। एक ये बहुत ज़रूरी बात है कि लोगों को पता होना चाहिए कि दवाइयाँ कितनी सस्ती है पाकिस्तान में। ये जो प्राइस इंक्रीज की जो बात होती है, ये इंक्रीज नहीं है, ये एक इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट है प्राइस का, और ये हर साल पॉलिसी के तहत होता है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दूं कि 2001 में प्राइसेस को फ्रीज की गई थी, और 2001 से 2018 तक कोई मैकेनिज्म इन प्लेस नहीं था कि आप इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट ले सके। सिर्फ ये हार्डशिप केसेस का सिलसिला चल रहा था, और जो हार्डशिप केसेस थे वो हम समझते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है कि कोई दवाई को आप ऐसे कर दे कि वो उसकी वायबिलिटी नहीं रहती है, कि वो बना ही नहीं सकते और वो मार्केट से चले जाए। और बेसिकली ये सबसे जो सस्ती दवाइयाँ हैं उनके साथ ये हो रहा है। तो हमने गवर्नमेंट से कहा था कि आप हर साल CPI देख लें, और आप ये जो इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट है उसको आप बेशक कैप भी कर दें। ये हम नहीं कह रहे हैं कि अगर CPI 20% है आप कंपनीज को 20% दे दें। तो उन्होंने कैप किया है 7% जो एसेंशियल ड्रग्स है, और 10% बाकी ड्रग्स पे। लेकिन ये सिर्फ इन्फ्लेशन पे है। अगर 10% से कम है तो आपको कम मिलेगा, अगर ज्यादा है तो शायद आपको ज्यादा मिलेगा ही नहीं, आपको सिर्फ वो जो कैप है वो मिलेगा। अच्छा, तो माजी में इसका क्या तरीकेकार था ड्रग में इजाफे का, कीमत में इजाफे का? क्योंकि माजी में कहा जाता है, हुकूमतें आज दावा करती हैं जब वो अपोजिशन में है कि हमने कीमतों में इजाफे को रोक कर रखा था, और इस हुकूमत ने जो है वो फार्मा इंडस्ट्री के आगे घुटने टेक दिए हैं। तो इसमें क्या हकीकत है? ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप देखें कि जो पॉलिसी बनी थी 2018 में, वो तो PMLN गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, ठीक है ना, और उन्होंने आई थिंक अच्छी पॉलिसी बनाई, बिकॉज उन्होंने सब कुछ कैप किया, उसे रिस्ट्रिक्ट किया, उन्होंने EDL बनाया, उन्होंने कहा कि जो एसेंशियल मेडिसिन है वो अवेलेबल हो जाए। आप सोचें कि ये एक इंडस्ट्री है, जो फार्मा है ये एक इंडस्ट्री है, ये एक सनत है, और इसको सनत की तरह आपने चलाना है। कोई नहीं कह रहा है कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े प्रॉफिट बनाए कुछ भी, लेकिन प्रॉफिट तो बनना ही बनना है। अगर आप प्रॉफिट नहीं बनाएंगे तो कौन इंडस्ट्री चलाएगा? और मैंने बहुत सुना है अखबारों में कि जी ये 500% प्रॉफिट बनाते हैं। अगर कोई कंपनी 500% बनाता है तो वो पाकिस्तान छोड़ेगा क्यों? वो अपने कारोबार बंद करके चला क्यों जाएगा? हमारी कंपनी पहले 38 होती थी, अब हम 24 पे आ गए। तो what I'm saying is कि why वो 14 कंपनीज क्यों चले गए? Because अच्छा, आप क्या समझती हैं कि वो क्या रीजंस थे, पॉलिसी के क्या रीजंस थे कि जिसकी वजह से कंपनीज को पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा? वो कहां पर हम ऐसी फ्लॉ थी हमारी पॉलिसी के अंदर कि कंपनीज पाकिस्तान में दवाइयां बनाने को पसंद नहीं कर रही? देखिए, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो हमारी रेगुलेशन है वो सिर्फ एक चीज पे फोकस करती है, और वो प्राइस पे, और वो हर एक चीज को प्राइस से देखती है, ना क्वालिटी पे कोई ध्यान रखता है, ना सिस्टम्स पे। आप सोचें कि पाकिस्तान जो था 1960s में,
ہم تو پوزیشن میں تھے کہ ہم دنیا کے ایک لیڈنگ فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ کنٹری بنیں گے. ہم نے ہمارے سب سے پہلا ویکسین پلانٹ یہاں پہ بنا تھا 60s میں یہ پنڈی اسلام آباد میں, اور وہ ابھی وہاں پہ تو جالے لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ تو کچھ نہیں ہے. ہمارا جو ہول جو پاکستان کی جو ویژن تھی نا, وہ ہم ایک یہ ہب تھے سب کانٹیننٹ کا, ساری یہاں پہ دوائیاں بن رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ترقی کہاں ہوئی ہے, ترقی ہوئی ہے انڈیا اور بنگلہ دیش میں. انہوں نے ڈی ریگولیٹ کر دیا انڈسٹری کو, انہوں نے پرائسنگ جو ہے اس کو ڈی پولیٹیسائز کر دیا. اگر آپ کسی چیز کو پولیٹیکل بنائیں گے نا تو یہ ہمیشہ کے لیے ایسے ہی رہے گا. کوئی یہاں پہ آپ ایسی شور نہیں سنتے جب دودھ کی پرائس اوپر جاتی ہے 20 روپے لیٹر دودھ کی پرائس اوپر گئی ہے, کوئی نہیں کچھ کہہ رہا ہے. اور سب نے دودھ لینا ہے, ہم سب چائے پیتے ہیں, ہم بچوں کو دودھ دیتے ہیں, سب لیتے ہیں, لیکن ایسا کوئی ہلچل نہیں مچ رہا ہے. اور اگر آپ سوچیں کہ اگر ایک دوائی کی قیمت 5 روپے ہے اور اس کو 7% کا انکریز مل رہا ہے, وہ 35 پیسہ کی انکریز بن رہی ہے. 35 پیسہ. اچھا, اس میں عائشہ مجھے اس میں ایک چیز یہ بتائیے گا کہ اس میں جو میکنزم ہے وہ کیا ہے, کیونکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ 7 سے 8% دوائی میں جو کی دوائی کی قیمت ہے اس میں اضافے کا اختیار جو ہے وہ کمپنی کو خود ہے. تو اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے سارا, اس میں ریگولیٹری باڈی کہاں پر ہوتی ہے, کے پاس کیا اختیار ہے, اگر اس سے زیادہ اضافہ کرنا ہو تو میکنزم کس طریقے سے بنا ہوا ہے پرائسنگ کا؟ میکنزم یہ ہے کہ ہر سال فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس CPI اناؤنس کرتی ہے, اور وہ 1 جولائی کو کرتے ہیں. تو اس سال جو CPI اناؤنس کرتے ہیں اس CPI کا آپ ایک پرسنٹیج لے سکتے ہیں بس. تو اگر CPI ہے 10 I think اس ٹائم 11 سے تھوڑا کم تھا CPI, تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ فارما کمپنیز کو پھر یہ اجازت ہے کہ وہ انفلیشنری جو ایڈجسٹمنٹ بن رہی ہے, بیکاز ڈپریسیشن ہوئی ہے روپی کی, قیمتیں سب چیزوں کی اوپر چلی گئی ہے, ہر ایک چیز مہنگی ہو گئی ہے. آپ چینی کی قیمت دیکھیں, کاف سرپس میں چینی جاتی ہے, اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, پاور ایکسپینسو ہو گیا, پانی ایکسپینسو ہے, سب کچھ ایکسپینسو ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ قیمتیں جو بڑھی ہیں, اگر ریئل انفلیشن آپ لیں گے تو وہ تو کوئی 20% سے اوپر ہے. لیکن جو اجازت دی گئی ہے پالیسی میں کہ وہ CPI لے سکتے ہیں, اگر آپ اسینشل میڈیسن ہے آپ کو 7% ملے گا, اگر آپ نان اسینشل ہے آپ کو 10% ملے گا. تو جیسے میں نے کہا تھا, اگر 5 روپیز کی دوائی ہے اس پہ 35 پیسہ ملے گا, اگر اسینشل ہے, اگر نان اسینشل ہے اس کو 50 پیسہ ملے گا. اچھا, اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پوری انڈسٹری بار بار پریس کانفرنسز کرتی ہے کہ اگر قیمتوں میں مناسب اضافہ نہ کیا گیا, ریگولیٹری باڈی نے اس کو جو ہے وہ فوری طور پر نہ دیکھا, حکومت نے اس کو فوری طور پر نہ دیکھا, تو کمپنیز پاکستان سے چلی جائیں گی, بند ہو جائیں گی. اس میں کیا حقیقت ہے, آخر اتنا نقصان کس طریقے سے ہو رہا ہے کہ جب ایک طرف یہ تاثر ہو کہ جی اتنا زیادہ بجٹ ہوتا ہے ملٹی نیشنلز کے پاس اور نیشنلز کے پاس, فارما کمپنیز کے پاس, کہ وہ ڈاکٹرز کو فوراً ٹورز کراتے ہیں اور زبردستی جو ہے ان سے دوائی لکھواتے ہیں. ایک طرف یہ صورتحال ہو, منافع کی یہ صورتحال محسوس ہوتی ہو, دوسری طرف یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ ہمارا کام نہیں چل رہا, اگر کام جو ہے وہ قیمت میں اضافہ نہ کیا تو بند ہو جائے گا. ساری صورتحال کو آپ کس طریقے سے جسٹیفائی کریں گی؟ بہت کلیئرلی کہہ دوں کہ میں سب کمپنی کے بارے میں بات نہیں کر سکتی ہوں, میں صرف جو ملٹی نیشنل ہے ان کے بارے میں بات کر سکتی ہوں. آپ کو میں اسٹریٹ کہہ دوں گی کہ ہمارا ایک بہت اسٹرکٹ پالیسی ہے ہماری کمپنیز کا. پاکستان حکومت جو ہماری جو ریگولیشنز ہے پاکستان میں, اس سے 20 دفعہ زیادہ اسٹرکٹ ہے جو کمپنیز کی انٹرنل ریگولیشنز ہے. وہ کسی ڈاکٹر کو کہیں نہیں بھیج سکتے, وہ کسی سے زبردستی کچھ نہیں لکھوا سکتے ہیں. یہ بہت سیریس ایلیگیشن ہے. ڈاکٹر بے شک جاتے ہیں میڈیکل کانفرنسز میں, اور وہ بہت ضروری ہوتے ہیں بیکاز پاکستان میں کنٹینیوئنگ میڈیکل ایجوکیشن کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے. اگر آپ ڈاکٹر کو نہیں بھیجیں گے کانفرنسز میں
وہ نئے تھراپیز, نئے ڈرگ, نئے انوینشنز کا ان کو کچھ نہیں پتا ہوگا. بالکل ٹھیک. تو یہ جو کانفرنس ہوتی ہے, انہوں نے کانفرنس پہ جانا ہے, وہ کسی کسینو میں نہیں جا سکتے ہیں, وہ کسی کروز پہ نہیں جا سکتے ہیں, اپنی فیملیز کو نہیں لے کے جا سکتے, انہوں نے جا کے ایک کانفرنس اٹینڈ کر کے واپس آنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, اور یہ ایکسیپٹڈ ہے, اور یہ بہت اسٹرکٹلی مانیٹر ہوتا ہے, بیکاز جو فارن کرپٹ پریکٹسز ایکٹ وغیرہ ہے, یہ ان چیزوں کو بہت سیریسلی لیتا ہے. اور میں آپ کو پھر سے بتا رہی ہوں کہ پاکستان میں دنیا کی سب سے سستی دوائیاں ملتی ہیں. اچھا, آپ نے 2-3 دفعہ یہ کہا کہ پاکستان میں دنیا کی سب سے سستی دوائیاں ملتی ہیں. اس کی کیا مثال آپ دیں گی؟ مثال کے طور پر اگر کسی ایک ٹیبلٹ کی ہم بات کریں تو اس کا دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کمپیریزن کیا ہوگا؟ میں آپ کو تھائروکسن کا بتا دوں گی. تھائروکسن یہاں پہ 1 روپی پر ٹیبلٹ ہے. ٹھیک. اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ دوائی بنتی ہے, یہ کمپنی سے نکلتی ہے, ڈسٹریبیوٹر کے پاس جاتی ہے, ڈسٹریبیوٹر سے فارمیسی میں جاتی ہے, فارمیسی میں کھیپیا آ کے پورا سٹاک اٹھاتی ہے اور اس کو باہر لے جاتے ہیں, اور اس کو باہر اسمگل آؤٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ بیچتے 4-5 گنا میں. اچھا عائشہ, ایک چیز بتائیے گا کہ اگر پاکستان میں دوائیاں اتنی ہی سستی ہیں تو یہاں پر جو اسمگل ہو کر دوائیاں آتی ہیں, خاص طور پر انڈین دوائیاں, ہم بہت دفعہ مارکیٹ میں سنتے ہیں کہ چھاپا پڑا, ڈرگ انسپیکٹر نے چھاپا مارا اور اسے انڈین دوائیاں جو ہے ضبط کر لی, تو پھر انڈین دوائیاں یہاں پر کیوں آتی ہیں؟ اس کا مطلب وہ ہم سے زیادہ سستی ہیں اس لیے اسمگل ہو کر یہاں پر آتی ہیں؟ نہیں, انڈین دوائی, اسی آپ جو بھی دوائی آپ دیکھیں گے, آپ اس کو ایپل سے ایپل کمپیئر کریں گے نا. تو اگر آپ برانڈڈ دوائی لیں گے, اور برانڈڈ دوائی انڈیا میں دیکھیں گے, آپ کم از کم 70% جو ہے پاکستان میں سستی ہے انڈیا سے. 70%. اگر فرق ہے تو بہت کم فرق ہے. 1-2 دوائیاں کی بالکل آئی ایگری کہ بہت بڑا ڈفرنس ہے, وہ ہے, لیکن وہ بہت کم ہے, وہ لٹرلی 1-2 ہے. لیکن جو دوسرے جو ہیں انڈیا میں, آپ یہ بھی سوچے کہ انڈیا میں وہ اپنا اے پی آئی بناتے, ان کی اپنی وہ را مٹیریلز ہوتی ہے, سب کچھ, لیکن اس کے باوجود پاکستان میں ہم زیادہ دوائیاں سستی بناتے انڈیا کے. اچھا, ایک چیز اور یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں پابندی لگائی گئی کہ ہم انڈیا سے امپورٹ نہیں کر سکتے را مٹیریل جو ہے, اس کے اوپر پابندی سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ پوری صنعت, ایم این سیز سمیت باقی جو دیگر کمپنیز بھی ہیں, ان کو کیا اس کا نقصان ہونا ہے؟ آئی تھنک یہ بہت بڑا نقصان ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ 2-3 بہت ساری باتیں ہیں اور بہت ویوز ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت سینسیٹیو بات ہے, لیکن کچھ اپروکسیمیٹلی 60% انڈیا سے آتی ہے. اور اگر آپ دنیا میں دیکھیں, دنیا میں سورسز جو ہے اے پی آئی را مٹیریل کی, وہ چائنا ہے اور انڈیا ہے. بالکل ٹھیک. اور کہیں جو دوائیاں ہیں, یہ اے پی آئیز کی بات ہو رہی ہے, بیکاز ہم خریدتے ہیں را مٹیریل اور پھر ہم دوائی یہاں ہی بناتے ہیں. تو جو را مٹیریل ہے اس کا جو سورس اگر انڈیا اور چائنا ہے, اور اگر ہم دیکھیں کہ بہت سارے ایسے را مٹیریلز ہیں جو سنگل سورس ہوتے ہیں, یا تو صرف چائنا میں ملتے ہیں یا صرف انڈیا میں ملتے ہیں. تو آپ دنیا کو دیکھنا پڑتا ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے, کیسے بنا رہی ہے. ہر ملک تو نہیں بنائے گا اے پی آئی, بالکل ٹھیک, بیکاز اکانومیز آف اسکیل نہیں ہے, اور وہ اتنی مہنگی پڑ جائیں گی, پھر یہاں پہ لوگ چیخیں گے کہ یہ دوائی اتنی مہنگی کیوں ہو گئی ہے, اور مارکیٹ نہیں ہوگی اتنی بڑی اس کی. نہیں, اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں اکانومیز آف اسکیل. تو اگر آپ بالکل جیسے آپ نے کہا مارکیٹ اتنی بڑی نہیں ہے, اور اگر ہم بنانا شروع کریں گے تو شاید پرائس جو ہے وہ 6-7 دفعہ زیادہ ہو جائے, پھر آپ سوچیں کہ یہاں پہ کیا شور مچے گا. تو ہم نے سینسبلی کام کرنا ہے نا, ہم نے دیکھنا ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے اور ہم دنیا کے ساتھ ہی چلے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک کنکلوژن کر دیجئے گا, پروگرام میں اختتام ہو رہا ہے اس پارٹ کا. ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ بحران کا جو دور آتا ہے, ایک کرائسس آتا ہے, جس طرح سے کرونا کا ایک کرائسس آیا, تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جس دوائی کا نام لیا جاتا تھا, آکسی کلوروکوئن سے شروع ہوا تھا کام, اور اس کے بعد کچھ انجیکشنز تھے, جس دوائی کا نام آتا تھا کہ یہ دوائی کے جو علاج کے اندر مؤثر ہے, وہ پاکستان کی مارکیٹ سے غائب ہو جاتی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کس کا کردار زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو جو ہے وہ اس کے بیلنس کو برقرار رکھے؟ تو اس میں بحران کے دور میں ایک آپ کی سجیشن کیا ہے, کیا کرنا چاہیے؟
यहाँ पे मैं تو مجھے تو اتنا افسوس ہوا جو اتنے لوگوں کو یہ دوائیاں نہیں ملی. ایک دوائی تھا, ایک انجیکشن تھا جو 17,000 روپیز کا انجیکشن کورس پورا جو تھا, جو وہ استعمال کر رہے تھے کرونا پیشنٹس پہ, اور وہ دوائی کمپنی پرووائڈ کر رہی تھی 17,000 میں, لیکن وہ بلیک مارکیٹ ہو رہی تھی لاکھ 2 لاکھ اپ ٹو 5,20,000. آپ سوچیں اب یہ بلیک مارکیٹنگ کہاں سے ہو رہی تھی. یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ بلیک مارکیٹرز کو روکے, جو گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہو رہا ہے اس کا وہ چیک کرے. یہ ہر وقت ہوتا ہے پاکستان میں, اور میں سمجھتی ہوں کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ڈریپ وغیرہ, ان کو یہ ادارے مضبوط کرنے کے, یہ اپنی ریگولیشن چیک کرے, یہ اپنے ہاسپٹلس کو چیک کرے, فارمیسیز کو چیک کرے, اور چیک کرے کہ یہ بلیک مارکیٹنگ نہیں ہو رہی ہے اور ہارڈنگ نہیں ہو رہی ہے. یہ ہم تو نہیں کر سکتے, ہم تو صرف دوائی دے سکتے ہیں. ریسنٹلی یہ جو کرونا میں ہوا تھا, ہم نے پھر ایک گورنمنٹ کے ساتھ, ایک جو کمپنیز ہیں انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ ہم آپ کو ہی پرووائڈ کریں گے, آپ پیشنٹ کو دیں. بالکل ٹھیک ہے, تاکہ یہ کہ بلیک مارکیٹ نہ ہو سکے, سپلائی کرنے والا اور سپلائی لینے والا گورنمنٹ ہو, تاکہ بیچ کا جو خلا ہے وہ نکل سکے. بہت شکریہ عائشہ ٹیمی ایک ہمارے ساتھ. معلوم ہے کہ بہت بلیک مارکیٹنگ ہوئی ہے. جی بہت شکریہ عائشہ ٹیمی ایک ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو موضوع پہ آگے کی کرتے ہیں.